बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम करंट सीन और मैं हूं आपका होस्ट जहांज़ेब। नाज़रीन, आज बड़ी अफसोसनाक खबर से आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। ईरान ने पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर में एक मिसाइल हमला किया जिसमें 2 बच्चियाँ जाँ बहक और 3 बच्चियाँ शदीद ज़ख्मी हैं। अब देखना ये कि पाकिस्तान को इस वक्त सियासी और माशी चैलेंजेस का सामना है कि इस हालात में पाकिस्तान के ऊपर जो ईरान ने हमला किया, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा, इसी पर बात करेंगे। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया सीनियर तजियाकारों ने, जिनमें जब्बार मुफ्ती साहब हैं। जब्बार मुफ्ती साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और यासिन लक साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, ईरान ने पाकिस्तान पर जो हमला किया है और इलेक्शन भी सर पे हैं, तो कैसे देखते हैं आप इसको? ताज़ा तरीन सूरत हाल तो आपको भी पता होगी कि कल हमला किया था, ईरानी हमला था पंजगोर में, और आज जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान ने की है। और सीस्तान में जो पाकिस्तानी 2 तंजीमों के अरकान थे जो पाकिस्तान को मतलूब भी थे, BLA और BLF के कारकुन थे, जो पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के अंदर हिंदुस्तान की बैकिंग के साथ, मदद के साथ तखरीबी कार्रवाइयाँ करते थे, तो उनके अड्डों को तबाह किया है। और ये एक कहना चाहिए कि तस्दीक हो गई इस हवाले से कि वहाँ जो मरे हैं लोग, उनमें 7 वो हैं जो BLA और BLF से ताल्लुक़ रखते थे, तकरीबकार थे, दहशतगर्द थे हमारी नज़र में। तो उनको निशाना बनाया गया और कामयाब कार्रवाई की गई ड्रोन के ज़रिए। जहाँ तक पाकिस्तान के अंदर जो आम इंतखाबात हैं 8 फरवरी के, तो अगर तो हम ईरान के नक्शे कदम पर चले तो वहाँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कब क्या हो रहा है, वो इलेक्शन अपने वक्त पे होते रहते हैं। तो हमारे यहाँ चूँकि इंतखाबात कराने की रस्म कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इस लिहाज से हर वक्त ये अंदेशा रहता है कि शायद इस वजह से मुलतवी हो जाए, शायद उस वजह से मुलतवी हो जाए। और अब भी जैसे आपने तवज्जो दिलाई है, तो वो इसी वजह से आपने तवज्जो दिलाई है कि एक अफवाह ये भी गर्दिश कर रही है कि चूँकि ये सरहदी सूरत हाल एक नया महाज खुल रहा है, अल्लाह ना करे कि ये फैले, लेकिन अगर ये फैलता है तो फिर ज़ाहिर है जो दिफाई सूरत हाल है उससे मुश्किल हो जाएगी इस तरह की कार्रवाई कि हम आदि कम अज़ कम नहीं है। तो असूली तौर पर तो इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए, लेकिन सूरत हाल को ज़ाहिर है हमारा फॉरेन ऑफिस भी देख रहा है, डिफेंस मिनिस्ट्री भी देख रही है, और हमारे वजारत दाखिला भी देख रही होगी, और असल रिपोर्ट तो हमारी एजेंसियों ने देनी है कि सूरत हाल क्या चल रही है। जी यासिन लक साहब, अमेरिका ने भी बड़ी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है इस हमले की। तो अगर आप दूसरी जानिब देखें तो पाकिस्तानी जो पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि भाई हम अपने जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं, तो वो कार्रवाई उन्होंने कर दी है। अमेरिका के बयान को कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया जहांज़ेब। सबसे पहले तो मुझे इंतहाई अफसोस है कि 2 बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान ये जो झड़पें हो रही हैं, इससे दुश्मन खुश हो रहे हैं। उनको खुश होने का मौका मिला है पाकिस्तान, ईरान और दीगर मुल्कों के हवाले से मज़ीद साजिशें जो है ना वो मुतहर्रिक करने, उनको मजबूत करने के लिए उनको एक ग्राउंड मिला है। ये कोई अच्छी बात नहीं। दूसरी तरफ मैं सलाम पेश करता हूँ अफवाज पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के हवाले से जो ईरान ने एक हरकत की थी, उसका ठीक और मुँह तोड़ जवाब दिया और जामिया दिया है। इस हवाले से ईरान ने तस्दीक की है सरकारी तौर पर भी कि 2 जो BLA के कमांडर थे, उसमें एक कमांडर है दोस्ता, दूसरा कमांडर है उनका असगर बशाम। उन्होंने तस्दीक कर दी है कि इस हमले में ये गैर मुल्की कमांडर थे, मारे गए। और 7 टोटल गैर मुल्की, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि 7 टोटल गैर मुल्की मारे गए। उनमें उन्होंने 2 ये पाकिस्तान के भी तस्लीम कर लिए। तो ये अफवाज पाकिस्तान का इन तमाम तर पाकिस्तान में जो हालात इस वक्त हसास हैं इलेक्शन के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, उन तमाम हसासियत के बावजूद बर वक्त और मुँह तोड़ जवाब देना ये बनता था और ठीक किया है। इस तरह किसी मुल्क की भी सलामती और उसके जो बॉर्डर्स हैं उनकी हदूद को क्रॉस करना ये कोई अच्छी बात नहीं थी ईरान के लिए। ईरान को मैंने कल भी कहा था कि ये एहसान फरामोशी के मुतरादिफ है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता 50 साल से ईरान की सफारतकारी की है पूरी दुनिया में, बतौर सफ़ीर बन के ईरान, अमेरिका और ये दीगर यूरोपियन ममालिक से जो उसके इख्तलाफात थे, जो खलीजी ममालिक से उनके इख्तलाफात थे, उनको इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए उनमें दोबारा से
ان کے تعلقات دوبارہ سے بحال کروانے کے لیے بطور سفیر کا کام ادا کیا، صرف ثالث ہی نہیں سفیر کے طور پہ بھی۔ ایران کو تمام چیزیں فراموش نہیں کرنی چاہیے تھیں، اگر کوئی بات تھی تو پہلے بھی دونوں بارڈر پر سیکورٹی فورسز کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا، اس دفعہ بھی ہونا چاہیے تھا۔ جن کے اشارے پر کی ان کو بھی جواب مل گیا، اور جنہوں نے کی ان کو بھی مل گیا۔ یہ ایک بہترین اور بر وقت جوابی کارروائی، اس پوری قوم اس کو جو ہے نا اس کا سر فخر سے بلند ہو گیا، اور اس کو قابل ستائش جوابی حملہ قرار دیا جا رہا ہے اس کو۔ ٹھیک ہو گیا، قابل ستائش حملہ جوابی کارروائی کے بعد۔ اس سے پہلے ملک بدر کر دیا گیا تھا ایرانی سفیر کو۔ ایرانی سفیر اپنے ایران میں ہی ایرانی دورے پہ نکلے ہوئے تھے، تو لک صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملک بدر کر دینا ہی اس کا آخری حل ہے؟ دیکھیں یہ اس کا حل، پہلی بات ہے یہ تنازع کھڑا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب صرف پاکستان نہیں کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے بیشتر ممالک، خلیجی تمام ممالک نے پاکستان کی اس جوابی حملے کی حمایت کی ہے۔ جی امریکہ نے کی ہے، دیگر ملکوں نے بھی کی ہے کہ پاکستان نے بھرپور اور جوابی حملہ دیا، بر وقت دیا، اچھا کیا۔ میں پھر کہوں گا کہ یہ لڑائی جو کچھ بھی ہوئی ہے یہ کوئی اچھی نہیں ہے۔ گو کہ ابتدا ایران نے کی تھی، جواب دینا ہمارا حق تھا، وہ ہم نے استعمال کیا، لیکن اس کو ہمارے دشمن اس سے مضبوط ہوں گے، ان کو موقع مل رہا ہے پاکستان ایران کے خلاف مزید سازشیں کرنے کا، اس کو یہاں روکنا چاہیے، سفارتی سطح پر بھی، دیگر بھی۔ سفیر ان کو بدر کرنا یا دیگر معاملات، تجارتی مراکز آپ دیکھ لیں، ہمارے بارڈر، طورخم بارڈر ہو گیا، ایران کے بارڈر ہو گئے، یہ تمام بارڈر سیل کر دیے گئے ہیں، تو یہ دونوں ممالک کی معیشت کے لیے بھی نقصان دہ، پہلے ہی معیشت کمزور ہے، تجارت کا وہاں اربوں ڈالرز کا سامان جو ہے ایران کے لیے، پاکستان، افغانستان، ان تینوں ممالک اس سے متاثر ہو رہے ہیں، تو یہ معاملہ جتنی جلدی حل ہو جائے تینوں ممالک کے لیے بہتر ہوگا۔ جی، معیشت کی بات کریں تو مفتی صاحب دونوں ممالک ابھی کہہ سکتے ہیں کہ ترقی پذیر ممالک ہیں، تو بہت سارے ان کے معاہدے بھی تھے جو اب تاخیر کا شکار ہو گئے، بلکہ منسوخ ہو گئے ہیں، تو ان حالات میں دونوں ممالک کے لیے کیسا ہوگا یہ معاہدے ختم ہونا؟ سیدھی سی بات ہے، جیسے ابھی لک صاحب نے بتایا آپ کو کہ دونوں ملکوں کو معاشی طور پر نقصان ہو رہا ہے، اسکارپور ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس میں جہاں تک ایران کی معیشت کا تعلق ہے تو اس کی معیشت ہم سے بہت بہتر تھی اور ہے اس حوالے سے کہ وہ تیل پیدا کرنے والا ملک ہے، اس کے وسائل زیادہ ہیں، لیکن انقلاب کے بعد ان کی جو اقتصادی درجہ بندی میں ان کا جو مقام عالمی معیشت میں تھا وہ نیچے آیا، اور اس میں تو ان کو اور محتاط ہو جانا چاہیے کہ کسی اس طرح کی کارروائیاں نہ کی جائیں کہ ان کی اقتصادیات کو نقصان پہنچے یا معیشت کا پہیہ جام ہو یا کوئی ایسی رکاوٹیں آ جائیں کہ جس سے ان کے ہاں کاروبار زندگی متاثر ہو اور وہ ان کی معیشت مزید خراب ہو۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو اگر میں ایک اور بات کروں تو جو تیل کے اوپر انحصار ہے مڈل ایسٹ میں اور ایران میں، تو دھیرے دھیرے عالمی منڈی میں تیل پر انحصار کم ہوتا جائے گا، اور متبادل جو توانائی کے ہیں ذرائع ان کی طرف، جیسے ایٹمی طاقت ہے، اور خود ایران کے اوپر الزام ہے کہ وہ کافی حد تک ایٹمی صلاحیت حاصل کر چکا ہے اور اس کے ایٹمی ری ایکٹرز کام کر رہے ہیں، تو ایک اچھی علاقے میں بڑی طاقت ہے، لیکن کوئی بھی طاقت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر اس طرح کے اقدامات ہوں کہ ان کی معیشت کھوکھلی ہوتی چلی جائے تو پھر ایک سٹیج ایسی بھی آتی ہے کہ روس جیسا ملک بھی بکھر جاتا ہے، تو اس لیے معیشت کی طرف توجہ اگر دینی ہے تو امن و امان کو برقرار رکھنا ہوگا، ایسی کشیدگی کو حوصلہ شکنی کرنی ہوگی، اور اگر چھوٹے موٹے مسائل جن کسی ممالک کے ساتھ بھی ہوں ان کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے، ان کے اندر ہٹ دھرمی اور جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جارحیت سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، امن سے، دوستی سے، پیار محبت سے مسئلے حل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے مفتی صاحب آپ نے بتایا کہ بھی امن سے، دوستی سے مسئلے حل ہوں گے۔ ایران نے حملے کے بعد موقف دیا ہے کہ انہوں نے عام پاکستانیوں کو نشانہ نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے ایسے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا جو اسرائیل سے منسلک ہیں، تو فیوچر میں بھی ہم اپنی عوام کے مفاد کے لیے، عوام کی سلامتی کے لیے اس طرح حملے کرنے سے باز نہیں آئیں گے، ہمیں حملے کرنے پڑے تو ہم دوبارہ کریں گے۔ تو مفتی صاحب یہ سلسلہ پھر کہاں رکے گا؟ وہاں سے حملے ہوں گے، یہاں سے کارروائی ہوگی؟ بدقسمتی ہے کہ یہ صورتحال پیدا ہوئی جہاں تک ایران کا ماضی کے حالات اور ان کی پالیسیوں کا تعلق ہے، تو وہ کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو ان سے یہ توقع کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے کہ وہ کوئی اور کارروائی بھی کریں، لیکن اچھا ہوگا کہ وہ نہ کریں، اور ہم بھی ظاہر ہے ہماری معیشت تو اس سے بھی زیادہ ہمارے اوپر آبادی کا بہت زیادہ پریشر ہے، ہمارے وسائل کم ہیں،
مسائل زیادہ ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں بھی محتاط ہونا چاہیے اور خود ایران کو بھی محتاط ہونا چاہیے کہ جو میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ لامحدود نہیں ہوتے وسائل. وہ ان کو اگر دیمک لگ جائے یا ان میں نقب لگ جائے تو پھر وہ نقصان دیر پا ہوتا ہے اور پھر معیشت نیچے آ جاتی ہے. جی لق صاحب، معیشت آپ کے سامنے، معیشت کو بھی کافی چیلنجز کا سامنا ہے، تو سیاسی بھی کافی بڑا استحکام جو ہے وہ اس ٹائم مضبوط نہیں ہے پاکستان کا. تو اس حملے سے جو ہے سیاسی استحکام کیسے متاثر ہوگا؟ دیکھیں، پاکستان میں گزشتہ کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے الیکشن کے حوالے سے گورنمنٹ ڈسٹرب ہوئی ہے. پی ڈی ایم کے آنے کے بعد سے جو ہے نا حالات کشیدہ ہو گئے ہیں معیشت کے. اب اگر کچھ ایک آس امید تھی تجارتی اور کاروباری حلقوں میں کہ الیکشن ہوں گے اس کے بعد تمام چیزیں سموتھ ہو جائیں گی، تو وہ ان بین الاقوامی بارڈرز پر جو کشیدگی ہے اس سے آپ نے دیکھا ہے گزشتہ 2 دنوں سے آپ کی سٹاک مارکیٹ بالکل زیرو پہ آ گئی ہے، مندی کا شکار ہے. وہاں پر سرمایہ داروں کے اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا ہے. تو یہ نقصان پاکستان کا ہے، پاکستانی عوام کا ہے. پاکستانی عوام کے پیسے تھے جن کو نقصان ہوا ہے. تو یہ معیشت کا سہارا یا اس کو اپڈیٹ کرنا یا اس کو بہتر کرنا، ایک ہی حل ہے کہ جلد از جلد جمہوری حکومت اپنے ٹریک پہ آئے، جو بھی بنتی ہے وہ اپنا کام کرے تاکہ جو تجارت ہے پاکستان کی وہ دوبارہ سے فلو میں آئے اور کچھ حالات بہتر ہو سکے. ٹھیک ہے ناظرین، یہ تو ایک عالمی جو ہم نے بحث کر لی. اب دوسری طرف پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہے، سیاسی منظرنامے پر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں. لق صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں مسلم لیگ نون سے جو محبوب قائد ہیں نواز شریف صاحب نے جلسے کا آغاز کر دیا، اگر کہیں کہ باقاعدہ کمپین کا آغاز کر دیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی وہ بڑا خوش آئند ہے میاں صاحب، شکر اللہ اللہ کر کے گھر سے باہر تو نکلے. جی جی جب سے پاکستان آئے ہیں وہ اپنے گھر میں بند ہو کے رہ گئے ہیں. دوسرے لفظوں میں کیا، بظاہر پارٹی کارکنوں، ٹکٹوں کی تقسیم، الیکشن اور دیگر مصروفیات میں رہیں. عوام بے چین تھی کہ وہ عوام کے درمیان کیوں نہیں آ رہے. آج انہوں نے ایک جلسہ کیا اور اچھا جلسہ کیا، اچھی گیدرنگ تھی. آپ اس کو دوسری طرف دیکھیں، شیر افضل مروت اور جو تحفظات تھے بیرسٹر گوہر خان کے حوالے سے، وہ تحفظات دور ہو چکے ہیں. بیرسٹر صاحب نے ان کو پنجاب، سندھ، بلوچستان اور کے پی کے میں دوبارہ وزٹ کرنے، جلسے جلوس کرنے کی اجازت بھی دی ہے اور وہ انہوں نے بھی اس کی حمایت کی اور وہ شروع کر چکے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے سابقہ گورنر پنجاب ہیں ان کی بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی میں شمولیت کے لیے بڑی تیزی سے کر رہے ہیں، شاید آج کل میں ڈیسیژن ہو جائے. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کے 4 بڑے جو مین رہنما تھے، عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی اور دیگر 2 لوگ ایسے ہیں، ہائی کورٹ میں ان کی کاغذات نامزدگی کی جو اپیلیں تھیں وہ مسترد کر دی گئی ہیں، وہ ان کو خارج کر دیا گیا ہے. وہ الیکشن ابھی تک ان کو لڑنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. تو اگر پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی مین قیادت کو اس طرح دیگر کیسز یا معاملات میں باہر رکھیں گے تو پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہو گئے ہیں وہ آپ کے شفافیت کے پر ایک اور سوالیہ نشان آئے گا. الیکشن شفاف کوئی نہیں کہے گا، پوری دنیا چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کسی بھی ایک پارٹی کو نشانہ نہ بنائیں، سب کو جو الیکشن لڑنے کے برابر مواقع فراہم کریں تاکہ باقاعدہ ایک جمہوری حکومت کا عمل جو ہے نا وہ ہو سکے. لیکن افسوسناک صورتحال پاکستان میں یہاں کے اداروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے گرد جو گھیرا ہے وہ مزید تنگ کیا جا رہا ہے. سردار لطیف کھوسہ صاحب بھی 2 مختلف حلقوں سے الیکشن لڑ رہے تھے، وہ بھی دستبردار ہو رہے ہیں. تو پی ٹی آئی کے لیے کافی زیادہ اس وقت پریشان کن صورتحال ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب نے آج جیل ٹرائل کے دوران صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بڑا کہا کہ ان لوگوں کو ان معاملات کی خبر نہیں ہے جو میں بار بار پیشین گوئی کرنے جا رہا ہوں کہ تمام پی ڈی ایم کو انہوں نے کہتے ہوئے کہ ان کے ساتھ برا ہونے جا رہا ہے اور الیکشن پی ٹی آئی جیتے گی، رزلٹ ان کی توقع کے سے ہٹ کے آئیں گے، جو کچھ عوام کو نظر آ رہا ہے اس سے برعکس رزلٹ آئیں گے. انہوں نے بیان دیا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے اس سچویشن میں بھی. بڑا کلیئر انہوں نے عوام کو کہا ہے کہ آپ دیکھیں کیا ہونے جا رہا ہے، گھبرانا نہیں ہے. رزلٹ تمام لوگوں کی اور پی ڈی ایم اور دیگر سیاسی جماعتوں کی جو توقع ہے ان کے برعکس آئیں گے. تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. الیکشن سر پہ ہیں،
بہت کم وقت رہ گیا ہے. آپ دیکھتے ہیں جو نتائج آئیں گے، اللہ کرے بہتری ہو. ہم تو سب دعا گو ہیں اس کے لیے. جی ناظرین، پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہیں. مفتی صاحب اب دیکھ رہے ہیں جیسے باقاعدہ آغاز کر دیا ہے، پیپلز پارٹی تو میدان میں تھی، اس نے تو باقاعدہ اپنی کمپین کر رہے ہیں وہ کافی دن سے. اب میاں نواز شریف صاحب نے بھی باقاعدہ کمپین کا آغاز کر دیا ہے. پی ٹی آئی بالکل ختم ہو گئی ہے، مائنس ہو گئی ہے، عمران خان مائنس ہو گئے ہیں. یہ تو پھر پرانی سچویشن آ گئی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان الیکشن والی. جی بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ان کے پاس انتخابی نشان بھی نہیں ہے. اور اب جیسے میں آج دیکھ رہا تھا تو میاں صاحب کا جلسہ تھا حفظ آباد میں، بلاول صاحب کا لاہور میں، اور ٹی ایل پی تحریک لبیک والے وہ بھی لاہور میں، اور بلکہ دیگر شہروں میں بھی جلسے. اور اسی طرح جماعت اسلامی ابھی تک کے پی کے میں وہ میاں سراج الحق صاحب جلسے کر رہے ہیں. اگر نئی جلسے کوئی کر رہی، نئی عوام میں کوئی آ رہی براہ راست، تو وہ پی ٹی آئی ہے، جس کے لیے حالات اتنے خراب کر دیے گئے ہیں کہ ان کے لیے کمپین چلانا مشکل ہو گئی ہے. آج وہ بیرسٹر صاحب الیکشن کمیشن میں گئے تھے اور وہاں انہوں نے اپنے تحفظات درج کرائے ہیں تحریری طور پر بھی کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، جس کا وعدہ کیا گیا تھا، جس کا خود سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے سطح پر بھی کہا گیا کہ ان کو آپ مواقع دیں، لیکن وہ مواقع نہیں مل رہے. تو اب وہ میرا خیال ہے کہ اس بات کو بھی سپریم کورٹ میں لے جا رہے ہیں کہ یہ وعدہ خلافی، ان کی ہدایات پہ عمل نہیں ہو رہا. تو یہ یک طرفہ سی صورتحال نظر آ رہی ہے. لیکن خان صاحب بڑے پرانے کھلاڑی ہیں، وہ اگرچہ جیل میں ہیں لیکن ان سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، بیرسٹر صاحب کی بھی، دیگر جو ان کے عہدیداران ہیں، تو وہ بتاتے ہوں گے صورتحال. اور وہ بات ان کی اس حد تک تو درست ہے کہ مقبولیت خود خان صاحب کی اور ان کی پارٹی پی ٹی آئی کی مقبولیت موجود ہے اور نتائج حیران کن بھی آ سکتے ہیں. لیکن اس میں بہت سے ifs اینڈ بٹس ہیں، اگر مگر بہت ہے کہ اگر آزادانہ ہوئے، اگر نتائج صحیح اعلان کیا گیا، اگر دھاندلی نہ ہوئی، اگر کوئی ہیرا پھیری نہ ہوئی، اگر کوئی سسٹم نہ بیٹھا، تو اس طرح کے بہت سے اگر مگر ہیں. لیکن بظاہر ان جو مقبولیت ہے وہ ہے، لیکن جو ان مقبولیت کا مقابلہ کرنے کے لیے جو طریقے ہیں وہ بھی اختیار کیے گئے ہیں. وہ جیسے آپ کو نے دیکھا کہ میدان میں وہ سرگرم ہیں باقی پارٹیاں. تو اور پھر یہ کہ جو الیکٹیبلز ہیں وہ بڑی تعداد میں ان پارٹیوں میں شامل ہوئے ہیں، تو وہ ذاتی اثر و نفوذ کی بنیاد پر مقبولیت کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے. آگے جو ہوگا وہ انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. جی دونوں تجزیہ کاروں کا آپ کا رائے آ گئی. آپ کا بہت شکریہ یاسین الحق صاحب، مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں نے باقاعدہ طور پہ اپنا آغاز کر دیا کمپین کا، لیکن پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی مائنس ہی نظر آ رہی ہے. بے شک آزاد امیدوار کے طور پہ ان کے جو بھی حلقے میں اتر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی فی الحال ٹیکنیکلی طور پر تحریک انصاف مائنس ہو گئی ہے، جو آخری فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا. اب دیکھنا یہ کہ انتخابات کے بعد کیا نتائج آتے ہیں، عوام اس کو تسلیم کرتی ہے یا نہیں، یا دھاندلی کا کوئی اس میں امکان ہو سکتا ہے. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سی نیوز. اپنا بہت ساری خیال. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.